अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। जुज़ नंबर 3 सूरत आले इमरान आयत नंबर 15 यानी 15। कुल कह दीजिए उनब्बिउकुम क्या मैं खबर दूं तुम्हें बिखैरिन बेहतर 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 की या बेहतरीन की मिन जालिकुम उससे लिल्लज़ीना उनके लिए जिन्होंने अत्तक़ौ तकवा किया इंदा उनके रब के पास इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास जन्नातुन बागात हैं तजरी बहती हैं मिन तहतिहल अनहार उनके नीचे नहरें खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं फीहा उनमें अज़वाजुन अज़वाजुन बीवियां मुत्तहरतुन पाकीज़ा वरिदवानुम वरिदवानुम और रजामंदी मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से वल्लाहु और अल्लाह बसीरुन खूब देखने वाला है बिल इबाद बंदों को। तो आप ये देखिए कि कुल करके बात हुई है इस आयत के अंदर, सवाल किया गया है। सवाल करने ऐसे ऐसे ये जो लफ्ज बोला गया है कुल यानी कुल, इसका मतलब है कि कह दीजिए। कुल यानी यानी कि सवाल किया गया है और सवाल करने का मकसद ये है कि सोच को उभारा जाए, सोच को, इंसान की सोच को बेदार किया जाए कि सवाल करके सोच जिंदा की जा रही है ना, कि दूसरों को भी सोचने का मौका मिले और दूसरे भी सोचने पर मजबूर हों और उन्हें भी फैसला करने के लिए उन्हें भी मौका दिया जाए, फैसला उन पे भी छोड़ा जाए कि अब तुम करो फैसला किस बात का। कह दीजिए अउनब्बिउकुम कि क्या मैं खबर दूं तुम्हें, यानी अब अल्लाह ताला इस आयत में नबी, देखें कुरान वही की शक्ल में हमारे नबी पर उतरा है ना, अल्लाह ताला इस आयत में अपने नबी को फरमा रहे हैं कि कुल यानी अब आप कह दीजिए। एक तो इसमें डबल बात हो गई, एक तो अल्लाह ने फरमाया नबी को और फिर नबी को हुक्म दिया कि अब आगे आप इनको खबर दे दें और ये बात करें इनके साथ। अब आपको लफ्ज कुल का मतलब पता चला होगा कि कुल जिन आयात में आ जाए उसमें बड़ी अहमियत हो जाती है, उसमें बड़ा सवाल पूछा जा रहा होता है, उसमें सोच जिंदा की जा रही होती है और उसमें सबको शामिल किया जा रहा होता है। तो क्या मैं उनब्बिउकुम क्या मैं खबर दूं तुम्हें, नबा कहते हैं खबर को, तो क्या मैं बताऊं तुमको, तुम मालूम करना चाहते हो, यानी मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मैं आपसे बात करूं और मैं आपसे कहूं कि आप लोगों को एक बात बताऊं, बताइए मुझे, पूछना चाहते हैं, तो इससे आप लोग एकदम बेदार होंगे ना। तो ये स्टाइल है, उसलूब है कुरान पाक का कि क्या मैं तुम्हें बताऊं, तुम मालूम करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। क्या मालूम करने की बात हो रही है कि इससे बेहतर चीजें भी हैं। कौन सी, किससे बेहतर चीजें हैं, जो पीछे आयत नंबर 14 में हमने 7 चीजों का मताए दुनिया का जिक्र किया था, बीवियां, बेटे, मता, खेतियां, सोना, चांदी और निशान ज़दा घोड़े, सवारियां, ये सारी चीजें जिनका हमने पीछे जिक्र किया था कि इससे बेहतर चीजें भी हैं। क्योंकि लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि यही है बस, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये बस खत्म हो गई बात, इधर ही हो गया खत्म, दुनिया इसी पे खत्म है। ये किसी के पास अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, माल है ढेरों सा, बहुत सारी सवारियां हैं, सभी कुछ है, तो बस अब हमें और किसी की जरूरत ही नहीं है। जितना ज्यादा जिसके पास माल होता है ना, वो उतना ही ज्यादा मगरूर हो जाता है, उतना ही ज्यादा बेनियाज हो जाता है और इंसानों को इंसान नहीं समझता। सबसे पहले तो अपने खून के रिश्तों को भूलता है। और ये सबकी बात नहीं हो रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, रिश्तों को भूल जाते हैं, अपने करीबी लोगों के तो करीब नहीं फटकते, गरीब रिश्तेदारों को तो उनको खातिर भी नहीं लाते, वो कहते हैं कि तुम हो कौन, और दुनिया के फितनों में मुब्तला होकर आखिरत को भूल जाते हैं। ये सारी चीजें जिनके पास होती हैं ना, बहुत सारे लोग उन चीजों को रखने की वजह से ऐसे भी हो जाते हैं। ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि अब फरमाया जा रहा है कुल अउनब्बिउकुम, फरमाया जा रहा है क्या मैं तुमको बताऊं कि इससे भी अच्छी चीज है,
چیزیں ہیں، یہ جو 7 چیزیں نا، ہر بندہ کہتا ہے نا ہائے میرے پاس زمینیں ہوں، گاڑیاں ہوں، بیٹے ہوں، مال مویشیاں، بس سونے چاندیاں، اچھی بیوی، خوبصورت عورت، یہ وہ سب کچھ ہو میرے پاس. اللہ نے آگے کیا کہہ دیا؟ بتاؤ ان سے، کہو ان سے کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی اچھی چیزیں ہیں. سمجھ میں آئی اب آپ کو بات کہ یہ اس انداز ہے کہ یہ جو چیزیں تھی نا، یہ جن کو مل جاتی ہیں ان کے تو زمین پر پاؤں نہیں لگتے، وہ تو اپنے آپ کو جانے کون سی دنیا کی مخلوق سمجھتے ہیں، دوسروں کو تو وہ حقیر فقیر سمجھتے ہیں. تو یہ بات، یہ چیزیں کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں، اس سے بڑی چیزیں بھی ہیں، بتاؤں میں پتا ان کا. اللہ اکبر، کیسے زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کہ ہم سننے کے لیے کان کھڑے کر دیں کہ ہاں اور بھی کیا ہے ہمیں پتہ چلے. تو اس سے بھی اچھی چیز ہے، یعنی کہ ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ساری بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے اچھا بھی ہے، خیر کی اس سے اچھی چیز ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے زیادہ بہتر کی. اب جتنے جو لوگ ہیں جن کو کہ حب الشہوات ہے، ظاہر ہے ان کو تو ضرور سننا ہے نا، ان کو تو ضرور چاہیے. ہاں بھائی، حب الشہوات سمجھے نہیں نا؟ پیچھے والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ حب الشہوات، بیٹوں کی، بیوی کی خواہش، یعنی وہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کی وہ حب الشہوات ہے نا. شہوات کہتے ہیں نا، یعنی محبت ان کو ان چیزوں کی جو طلب ہے، اس سے جو ان کو حاصل کرنے کی جو تمنا ہے، اس سے بھی تو محبت ہوتی ہے نا. تو جن کو یہ طلب ہوگی وہ تو کہیں گے ہاں بھائی اور کیا ہے، اور کیا ہے. تو فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، غور کیجئے گا. للذین، اتنی ماشاءاللہ اتنی گہرائی ہے نا اتنی سی جگہ کے اوپر. قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتا دوں جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہیں، جو ان سے بھی زیادہ بہتر ہیں. کیا؟ للذین، ان کے لیے، کن کے لیے؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان لوگوں کے لیے اور بھی بہترین چیزیں ہیں. جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرتے ہیں. قرآن میں تقوی کا جو لفظ ہے نا وہ 2 طرح سے آیا ہے، 2 طرح کے لوگوں کے لیے آیا. ایک تو آیا ہے اس مین میں کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، عذاب کا بھی ڈر ہوتا ہے نا، اور اللہ کی محبت کا بھی ڈر ہوتا ہے. ہائے میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ایک تو یہ ڈر بھی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے خوف والا ڈر. ہم نے کسی کو مارا پیٹا ہوتا ہے نا تو وہ ہمارے خوف سے ڈرتا ہے، اور ایک ہم نے کسی کو بہت محبت دی ہوتی ہے نا تو وہ ہماری ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ ہائے اگر یہ ناراض ہو گیا تو مجھے یہ محبت نہ ملے گی. 2 طرح کا ہوتا ہے نا ڈر بھی. تو تقویٰ بھی اس طریقے سے 2 طرح کا ہے کہ اللہ کے ڈر سے غلط کام چھوڑ دینا. اللہ اکبر، اللہ کے ڈر سے کہ جا کے جہنم میں ڈال دے گا اللہ، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اگلی دنیا میں پکڑ ہو جائے گی، اس وجہ سے غلط کاموں کو چھوڑ دینا، یہ ڈر دل میں رکھنا، یہ بھی تقویٰ ہے. اور دوسرا کون سا تقویٰ ہے؟ جو محبت سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں اس کی اطاعت کرنا، وہ سارے کام، اچھے اچھے کام کرنا. کون سے؟ جو اللہ کو پسند ہے. کیوں کرنا؟ کیونکہ اللہ کی محبت ہے. کچھ لوگ اللہ کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں اور کچھ اس کے ڈر سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھی تو پکڑے جائیں گے. کیفیت ہے نا 2 طرح کی. تو تقوی کی بھی آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ 2، اب چیک کرنا ہے ویسے آپ نے اور میں نے، اب کون سا والا تقوی ہے ہمارے دل میں، محبت والا یا ڈر والا. ڈر مطلب تقوی تو ڈر کا ہی نام ہے نا. آگے اس کی 2 قسمیں ہیں مزید. تو ایک یہ کہ آگ سے بچنے کے لیے آتا ہے نا کہ ہم آگ میں نہ گر جائیں، اور دوسرا جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا فاتقوا النار. تو اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور برے انجام سے ڈرتے ہیں، ایک تو اس لیے تقوی اختیار کریں، اور دوسرا جو لوگ اللہ کی محبت میں نیک کام کرتے ہیں اور برے کاموں سے بچتے ہیں وہ بھی تقوی اختیار کرتے ہیں. اب یہاں پر کوئی الگ سے ان لوگوں کا ذکر نہیں آیا، یہاں پہ ایک جنرل بات آئی ہے. کس کی؟ تقوی کی بات آئی ہے. اب تقوی آپ ڈر آپ محبت میں رکھیں یا خوف میں رکھیں، تقوی ہونا چاہیے. للذین، یہ میں نے آپ کو ویسے تقوی کے بارے میں بتایا کہ تقوی اس طرح، لیکن یہاں پر الگ سے مینشن نہیں ہے کہ محبت والا تقوی یا ڈر والا. یہاں تقوی ہو کون سا، یہاں پر ان تقوی والوں کے لیے آگے کیا ہوگا، تقوی والوں کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں آگے دیکھیے. اللہ اکبر. للذین، ان کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. غور کیجئے گا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں. اور عند ربہم جو ہے نا بہت ہی پیارا لفظ ہے.
یعنی ایسا لفظ ہے نا, اگر اس کی گہرائی میں کھو جائیں اور تصور کریں, اللہ اکبر, کہ ان کے رب کے پاس جنات باغات ہیں. جنات کہتے ہیں, ایک ہوتی ہے جنت اور ایک ہوتی ہے جنات, جمع ہے نا, ایک ہوتا ہے واحد, ایک ہوتی ہے جمع. تو واحد ایک ہوتا ہے اور جمع بہت زیادہ, تو یعنی کہ بہت ساری جنتیں ہیں ان کے رب کے پاس. اُنَبِّئُکُم, اب اس میں جو بات ہوئی ہے نا پیچھے, کل اُنَبِّئُکم, خاص خبر ہے, میں آپ کو ایک خاص خبر دوں 7 بڑی بڑی چیزوں کی بتا کے دنیا کی, یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اب میں تمہیں ایک خاص بات بتاؤں, بریکنگ نیوز ہم کہتے ہیں نا, کان کھڑے کر لو, خاص خبر آ رہی ہے. اب جس کو نہیں بھی سننی ہوتی نا, ہمارے ٹی وی میں خبریں چل رہی ہوتی ہیں یا کچھ, تو وہ ایک دم آ جاتا ہے میوزک, کوئی خاص خبر آ گئی ہے, سارے کان کھڑے کرتے ہیں. اب کیا ہوا, کوئی خاص موقع چل رہا ہوتا ہے تو ساروں کے کان ادھر لگے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی یہ خاص خبر ہے, کن لوگوں کے لیے, تقوی والوں کے لیے خاص خبر ہے, کہ جو لوگ دنیا میں مال متاع رکھنے کے باوجود بھی اس کو مس یوز نہیں کرتے. مال متاع میں ساری 7 چیزیں ہیں, پیچھے جو آیت نمبر 14 میں, نیک بیوی, بیٹے, مال متاع, گاڑیاں, زمینیں, جائیدادیں, سبھی کچھ, سونا چاندی, سبھی کچھ. یہ وہ لوگ جو ان لوگوں کے لیے خاص خبر ہے کہ جو لوگ دنیا میں مال متاع رکھتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, اپنے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں, اور ان چیزوں کو مس یوز نہیں کرتے, بلکہ ان کا پورا حق, ان کو پورا حق دیتے. اور ان کو پورا حق دینے کی کیسے دیا جائے گا, صحیح استعمال کر کے اور صحیح جگہ استعمال کر کے. تو وہ لوگ جو ساری چیزیں رکھنے کے باوجود بھی ان سے مس یوز نہیں کرتے, بلکہ ان کا صحیح جگہ استعمال کر کے ان کا حق استعمال کرتے ہیں, ان کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے, عند ربہم جنات تجری, اللہ اکبر, ان کے لیے ہے, ان کے لیے ہے ان کے رب کے پاس. اللہ اکبر, اس قدر خوبصورت جملہ ہے کہ ان کے لیے ہے ان کے رب کے پاس. اللہ اکبر, اللہ فوراً اپنا بنا لیتا ہے نا بندے کو. تو ان کے لیے ہے ان کے رب کے پاس, خاص مقرب لوگوں کے لیے. پاس قربت کس کو ملتی ہے, قربت انہی کو ملتی ہے جو بڑے خاص ہوتے ہیں, جو بڑے قریب ہوتے ہیں. اللہ اکبر, قربت ہر کسی کو نہیں ملتی. مقربین, جو مقرب ہوں گے, جو قریب ہوں گے اللہ کے, ان کے لیے ان کے رب کے پاس خاص جنت ہوگی. لوگوں کے لیے جنت ہے, کس کے لیے, جو للذین اتقوا, جو تقوی اختیار کریں گے. یہ پیچھے ہم نے آیت نمبر 14 میں ساری چیزیں پڑھی تھی نا, آگے فوراً بات آ گئی. خلاصہ یہاں تک بیان کر دوں کہ اے نبی کہہ دیجئے, خاص خبر سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ان ساری باتوں سے بہتر ہے, بڑے خیر کی خبر ہے, کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں رکھنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں پا کے غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہو جاتے, بلکہ ان کا حق ادا کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہیں. پھر عند ربہم, ان کے رب کے پاس, جنات, ان کے لیے جنتیں ہیں, باغات ہیں. اور ہیں بھی کہاں, اللہ اکبر, میرا تو دل چاہتا میں اسی جملے کو بار بار بیان کرتی رہوں, ہیں بھی کہاں, اللہ کے پاس, اللہ کے قریب. یعنی یہ چیزیں اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ بھی ہیں. غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ تو شوق, اللہ نے شوق دیا اور بندے نے کمایا, کھیتیاں جمع کری, بیٹے, بیویاں, یہ وہ, گاڑیاں. اب اس کو اگر اس نے صحیح طور یوز کیا تو اللہ کے پاس اس کے لیے مقام ہے, اور وہ مقرب بنے گا, اللہ کا قرب پائے گا. اور اگر اس نے ان چیزوں کو پا کر یہ سوچا یہ تو میری محنت سے ملا ہے, یہ میرے بیٹے, میرا گھر, میری بیوی, میری جاب, میرا یہ, میرے کھیتیاں, میرے پلاٹ, میری دولت, میرا سونا, میری چاندی, اس کو تو پہن کے میں نے صرف دوسروں کو جلانا, سڑانا ہے, بیٹوں کا روپ ڈالنا ہے, پلاٹوں کی باتیں کرنی ہے, اپنی گاڑیوں کے نشے میں دوڑاتے پھرنا ادھر سے ادھر, اور جو خوبصورت عورت نظر آئے اس کو کیا کہتے ہیں, اٹریکٹ کرنا ہے, اس کو کوشش کرنا ہے کہ اس کو حاصل کر لو, دنیا میں دکھانا ہے لوگوں کو, واہ کیا زبردست میں بندہ ہوں, کیا کیا چیزیں میرے پاس. وہ نہیں پائیں گے قرب. پھر قرب کون پائے گا, للذین اتقوا عند ربہم, جن کے پاس جو ان چیزوں کو صحیح طرح استعمال کریں گے, جو صحیح استعمال کر کے اپنے رب کے پاس پہنچیں گے. کہاں پہنچیں گے, حسن المآب پہ, پیچھے بتا چکی ہوں, بہترین ٹھکانے پہ. تو ان کے لیے پھر اللہ کے پاس جنتیں بہت ہیں. لیکن یہ لوگ, جو میں بار بار زور دینی, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جنتیں بہت ہیں, زمین پر گھر بہت ہوتے ہیں, لیکن کوئی
کسی کے اب جیسے گھر کا پڑوسی ہوتا ہے نا, گھر کے بازو میں رہتا ہے, بالکل دیوار سے دیوار ملی ہوتی ہے, اور ایک دوسرے گلی میں رہتا ہے, پھر کوئی دوسرے شہر میں رہتا ہے, پھر کوئی دوسرے ملک میں رہتا ہے, تو دنیا تو ساری ہے لیکن کوئی پاس بھی ہوگا نا. تو یہ وہ لوگ ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو پانے کے بعد اللہ کی رضا کی زندگی جئیں گے, ان چیزوں کو پا کے مغرور نہ ہو جائیں گے بلکہ ان کا حق ادا کریں گے جتنا ہونا چاہیے, تو یہ پائیں گے پھر قرب. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ عند ربہم, اپنے رب کے پاس, سمجھیے گا, بالکل پاس, اللہ کے پاس. ہر مسلمان چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں, تو دی ہے نا چیزیں اللہ نے, خواہش دی ہے نا, تو جگہ بناؤ اللہ کے پاس. اسی لیے تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے اللہ کے پاس قرب پانے کا, یہ چیزیں اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے چیزیں کیسے قرب پائی جا سکتی ہیں؟ یہ چیزیں جن کا پیچھے آیت نمبر 14 میں ذکر کیا, نیک بیوی, نیک بیوی اللہ کے راستے میں مددگار ہو سکتی ہے. کیسے نیک بیوی کیسے مددگار نہیں ہو سکتی؟ نیک بیوی آپ سے تو وہ تمنا ہی نہیں کرے گی نا کہ حرام کما کے لے آؤ, مجھے تو بہت سارا سونا چاہیے, مجھے تو یہ گاڑی چاہیے, مجھے تو برانڈیڈ ڈریس چاہیے. نہیں, وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوگی. میرا شوہر رزق حلال کما کے جو کچھ لاتا ہے میں اس میں خوش ہوں, اس نے جس گھر میں رکھا ہے میں خوش ہوں. نماز کے اوقات ہوتے ہیں, کام چھوڑ دیتی ہے, نماز پڑھتی ہے, کھانا بناتی ہے, اللہ کا ذکر کرتی ہے, اللہ کا کلام پڑھتی ہے, جاتے ہیں دعائیں کر کے بھیجتی ہے, آتے ہیں اللہ کے ذکر سے استقبال کرتی ہے, سلام کرتی ہے, دعا دیتی ہے, بچوں کی پرورش کرتی ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتی, شوہر کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے. تو نیک بیوی مددگار ہے اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی اجر کمانے کا باعث ہے. پھر دوسرے نمبر پہ تھا اولاد. تو اولاد بھی دیکھیے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ. بعض اوقات انسان کی اپنی اتنی نیکیاں نہیں ہوتی جتنی کہ وہ اولاد کر جاتی ہے, اور ماں باپ کے درجے اولاد کی وجہ سے بلند ہو جاتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جہاں فوت ہو گئے نا, کچھ لوگ فوت ہو گئے, چلے گئے دنیا سے, اعمال نامہ بند ہو گیا, اب ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے, میں تو ادھر آ چکا ہوں, اب میں تو کوئی نیکی نہیں کر رہا ہوں, میرے درجے کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ فرشتے بتاتے ہیں تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے, تیری اولاد تیرے لیے صدقہ کرتی ہے, تیری اولاد تیرے لیے دعائیں کرتی ہے, اس لیے تیرے درجے بلند ہوتے ہیں. تو بعض اوقات انسان کی اپنی نیکیاں کم ہوتی ہیں, اولاد صدقہ جاریہ بنی ہوتی ہے اور درجے بڑھانے کا باعث ہوتی ہے. تو اگر اس دنیا میں اللہ نے جو اولاد کی خواہش رکھی ہے اس لیے کہ ہم وہ اولاد بنا دیں جو پیچھے ہمارے لیے دعا کرے, تاکہ آگے جب ہم حسن المآب پہ جائیں, اس ٹھکانے پہ جو اللہ نے بہترین ٹھکانہ بنایا, تو پھر ہمیں اللہ وہاں پر اپنے پاس جگہ دے. ٹھیک ہے, اپنے پاس. اور تیسرے نمبر پہ مال کا ذکر آیا تھا. تو ایک مرتبہ جنگ کا زمانہ تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مال خرچ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ سکوں کو اچھالتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے, آج کے بعد عثمان نے جو بھی کیا اسے کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا, اسے کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. یعنی کہ صدقے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے اس بات سے. مال خرچ کرنے سے گناہ دھلتے ہیں بندے کے. تو پھر اللہ نے جو مال کی خواہش رکھی ہے وہ اس لیے تو نہیں رکھی نا کہ مال کما کے تجوریاں بھر کے بینک بیلنس بڑھا کے بیٹھ جاؤ, غریبوں کا حق مار کے, رشتہ داروں کا سب کا حق مار مور کے بیٹھ جاؤ, کسی کو ایک پائی نہ. تو نہیں, اللہ نے اس لیے دی کہ تم اس کو راہ اللہ میں خرچ کرو, اور دل میں یہ ہو کہ کل عند ربہم جنات تجری میں من تحتها الانہار, ملے گی اللہ کے پاس جگہ ان باغوں میں جہاں بہتی ہیں نہریں. اللہ اکبر. اور نہریں بھی کہاں, ان کے نیچے. ابھی میں نہروں پہ تو گئی نہیں ہوں, میں تو عند ربہم پہ کھڑی ہوں. تو دیکھیے کہ ان میں سے ایک ایک چیز, وہ مال ہے, متا ہے, سونا ہے, چاندی ہے, زیور, میں ایک ایک پہ جاؤں گی, ڈیٹیل بہت زیادہ ہو جائے گی. میں پچھلی آیت آپ کو بہت ڈیٹیل سے کرا چکی ہوں, امید ہے کہ آپ پچھلی جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں گے دوبارہ, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان دونوں آیات کا آپس میں تعلق ہے. یہ انہی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ چیزیں جو دنیا کے اندر ہمیں خواہش ملی اور پھر ہم نے اس کو اکٹھا کیا مال کو, تو پھر ان کو اگر ہم صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے, قل انبئکم, اب دے دو ان کو بریکنگ نیوز, دے دو ان کو خبر کہ میں تم دنیا کی ساتھ اتنی بڑی چیزیں میں نے تمہیں بتائی, میں اس سے بہتر چیز بتاؤں, کیونکہ ان چیزوں نے تو ادھر ہی رہ جانا ہے نا, مر مٹ جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, فانی چیزیں ہیں. میں تمہیں وہ بتاؤں ان لوگوں کے لیے, اور ساتھ میں واضح کر دیا کہ کن لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں, جنہوں نے تقوی اختیار کیا. شرط تقوی کی آ گئی ہے, غور کیجئے گا.
کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تو تقوی کیسے پتہ چلے گا؟ یہ 7 چیزیں جو بتائی ہیں، اولادیں، بیوی، نیک، اور یہ سواریاں اور کھیتیاں، یہ تقوی ہوگا تو ان کو صحیح طرح استعمال کریں گے نا. اگر تقوی اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا، اولادیں جو مرضی کرتی پھریں، کوئی پوچھ پچھیاتی نہیں ہے، بیوی جو مرضی کرتی پھرے، نہ کوئی گھر میں نہ رسول ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ رسول کا ذکر ہے، نہ کوئی پوچھ پچھیاتی نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں جتنا مرضی مال بینک میں پڑا ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، نہ صدقہ ہے. تو یہ تو تقوی نہ ہوا نا. تقوی تو ہر چیز میں ڈر ہے نا اللہ کا. تو اللہ کا ڈر ہے تو آپ کھیتیاں رکھتے ہو تو عشر دیتے ہو، سونا رکھتے ہو تو زکوٰۃ دیتے ہو، گاڑیاں رکھتے ہو تو اللہ کے بیان بھی سننے جاتے ہو، ان گاڑیوں میں بیٹھ کر اللہ کی مسجدوں میں جاتے ہو، ان گاڑیوں کو اللہ کی دعوت کے لیے بھی استعمال کرتے ہو. کبھی کسی طالب علم کو لفٹ ہی دے دیتے ہو، کبھی ان گاڑیوں کو شو آف کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بھی کرتے ہو، اور ان سواریوں کو اور نیک بیوی گھر میں اس لیے لاتے ہو کہ میں اس کے ساتھ، اب بے شک اللہ نے شہوت دی ہے، خواہش دی ہے، تو میں اس کو اس کے حقوق بھی ادا کرتے ہو. تو پھر یہ ہے تقوی، کیونکہ اللہ کا ڈر ہے. آج لوگوں کے دلوں میں ڈر ہی نہیں، شادی ہو کے لڑکی گھر لے آتے ہیں، اس کے اوپر دنیا بھر کا ظلم ڈال دیتے ہیں. تقوی ہو تو پھر یہ نہ کرے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں تقوی والی، کہ جن کے دلوں میں تقوی ہے ان کے لیے پھر اللہ نے بتایا ایک لفظ تقوی للذین اتقوا، اس کے اندر ساری پچھلی باتیں آ گئیں کہ تقوی ہوگا تو مال، اولاد، ساری چیزیں انسان ٹھیک کر لے گا، زندگی کے سارے کام تقوی سے ٹھیک ہو جائیں گے. اور میں نے تقوی پہ آپ کو بتا دیا کہ تقوی یا وہ ڈر ہے جو اللہ کی محبت سے پیدا ہوا، یا وہ ڈر ہے جو اللہ کے ڈراووں سے پیدا ہوا. یہ اور یہاں دونوں میں سے جو مرضی بھی کر لو، تقوی ہونا چاہیے. تو ان جنہوں نے تقوی سے ساری چیزیں کی، ان کے لیے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ اکبر. تصور تو کریے ذرا، امیجن تو کریں، تصور کی آنکھ سے دیکھیں تو صحیح کہ اوپر ہم نے آپ کو جو جو چیزیں دی ہیں، ہر چیز آخرت کو بنانے اور سنوارنے والی ہے. اگر ان سب چیزوں کو انسان صحیح جگہ پر کر لے گا تو ایسا کرنے والوں کے درجے آخرت میں بلند ہوں گے، حتیٰ کہ وہ اپنے رب کے قریبی جنت پائیں گے جس کا چھت عرش رحمان کے نیچے یعنی جنت الفردوس ہوگا. اللہ اکبر. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار. عند ربہم پہ دوبارہ آتی ہوں کہ اپنے رب کے پاس تو پھر کون سی جنت ہوگی؟ یہ رب کے پاس والی جنت جنت الفردوس ہے. اور اس جنت الفردوس کا جو چھت ہے نا، وہ عرش عظیم ہے، میرے رب کا عرش ہے، رحمان کا عرش ہے. اس چھت کے نیچے والی جنت ہے جنت الفردوس، جہاں پر انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، جہاں پہ شہداء ہوں گے، متقین ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہوں گے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یہ ہے وہ جنت. اور کس کو ملے گی یہ جنت؟ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار. کس کو ملے گی؟ للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو ملے گی یہ جنت اللہ کے بالکل پاس. تو جنت صرف ایک باغ کا نام نہیں ہے، اس کے کئی درجات ہیں. اس میں دیکھیں مختلف علماء نے نا اس بارے میں مختلف رائے دی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجہ دوسرے درجے سے 500 سال کے فاصلے پر ہے. اتنی بڑی ہے جنت. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حافظ قرآن کو، جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، ان کو کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ چڑھتا جا، اور تیرا آخری درجہ وہاں تک ہے جہاں تک تیری آیات ختم ہو. یعنی کہ قرآن کی جتنی آیات، حافظ اگر پورا قرآن پڑھتا ہے تو قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیات ہیں. یاد رکھیے گا، قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اتنے درجے ہیں جنت میں کہ حافظ القرآن کو تو یہ کھلی چھٹی دی جائے گی کہ تو اپنی آیتیں پڑھتا جا اور چڑھتا جا جتنے قرآن یاد ہے. اب اگر پورا قرآن یاد ہے تو 6666 درجے چڑھ جا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی بڑی جنت ہے. تو ان لوگوں کے لیے اپنے رب کے پاس جنتیں ہیں جو بہت سے. اچھا ایک چیز اور بتاؤں کہ ایک دم ہم انسان ہیں نا، تو ہم سوچتے ہیں کتنے تو حافظ ہیں، کتنے لوگوں نے خیر کے کام کیے ہوئے ہیں، تو یہ تو سارے جا کے اللہ کے قریب کھڑے ہو جائیں گے، میری جگہ کہاں ہوگی، پتہ نہیں مجھے جگہ ملے گی کہ نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے پاس ہم اللہ کی عظمتوں کو جانتے نہیں ہیں نا، ہم اللہ کی عظمتوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی عظمت ہے. مثال کے طور پر پتہ ہے کیا، ظاہر نبی کریم اپنے صحابہ سے جب آیات کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے تو چہرے دیکھ لیتے ہوں گے نا کہ دل میں کوئی کیا سوچ رہا ہے کہ
اللہ کے قریب آئے اتنی دنیا کھڑی ہو جائے گی پتہ نہیں میری جگہ ہوگی کہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 14ویں کے چاند کو دیکھا ہے کبھی؟ ساری دنیا مل کر بھی دیکھے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. ساری دنیا مل کر بھی 14ویں کے چاند کو دیکھتی ہے تو وہ نظر آتا ہے پورے آب و تاب کے پاس. ایسے میرے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے تقوی والے. اللہ اکبر کبیرہ. دعا کیجئے اللہ تو ہمیں بھی اپنے چہرے کا دیدار عطا کرنا روز قیامت, اور ہمارے ہر نیک عمل کو, اور خاص طور پر ہم جو تیرا قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کر اور پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس محفل میں جمع ہوتے ہیں, تو اسے قبول فرما, اور تیرے چہرے کا دیدار حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں ہمارا یہ عمل قبول فرما, اور روز قیامت ہمیں بھی تو اپنے چہرے کا دیدار ایسے عطا کرنا جیسے 14ویں کا چاند ساری دنیا مل کر بھی دیکھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. آمین. جب ہم سفر کرتے ہیں نا, کبھی آپ نے گاڑی میں چل کے دیکھیے گا, جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اور گاڑی فل اسپیڈ سے دوڑ رہی ہوتی ہے, لگتا ہے چاند ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, چاند ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لگتا ہے بالکل ایسا ہی ہے. تو کوئی چاند کو روک لیتا ہے کیا بھلا, کہ گاڑی تو یہاں سے وہاں چلی گئی, چاند جاتا ہے ساتھ ساتھ, سبھی قریب ہوتے ہیں چاند کے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا صحیح اندازہ ہمیں اس دنیا میں ہے نہیں, اس لیے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں نا, ہمارا حساب ہی چھوٹا ہے نا, ہمارا دل دماغ دنیا, ہم نے تو چھوٹی چیزیں دیکھی ہے نا, تو ہم تو اسی حساب سے سوچتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اللہ کے قریب ہو گئے تو پتہ نہیں میری جگہ بچے. نہیں, جگہ بچے گی, بہت جگہ بچے گی, سب کو جگہ ملے گی. تقوی والے تو بنو, تقوی والے تو بنو, دل میں شوق تو پیدا کرو رب کے پاس کھڑے ہونے کا, اس عظیم جنت کے اندر جانے کا, جس کا چھت جو ہے رحمان کا عرش ہے. تو جناتن, اور سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا ذکر کیا ہے نا, اور پھر حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کرتی ہوں کہ انہوں نے بتایا ہے نا کہ جنتیں 2 ہیں, سونے کی بھی ہیں, اور 2 جنتوں کا ذکر حدیث میں چاندی کی بھی جنتوں کا ذکر ہے, سونے کی بھی جنتوں کا ذکر ہے. تو کوئی شخص اندازہ ہی نہیں کر سکتا اس جنت کو, کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور جسے کوئی دماغ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ اللہ نے چھپا کے رکھی ہے جنت. تو اللہ نہروں کا ذکر کر رہے ہیں, جنات تجری, نہروں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کی اور بھی چیزوں کا ادھر ذکر کر سکتے تھے, لیکن سب سے پہلے یہاں جنات تجری کا ذکر کیوں آ گیا؟ من تحتها الانہار, ہر ایک کو پانی اچھا لگتا ہے. آپ کبھی بھی پکنک پہ جائیں نا تو آپ کبھی بھی سوکھی ساکی جگہ نہیں جانا پسند کریں گی, کوئی بلڈنگوں کے بیچ جا کے نہیں بیٹھنا پسند کریں گی. جب اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے, اپنی آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, اپنی روح کی اس کے لیے تازگی کے لیے آپ کہیں گی میں کسی ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں پانی بھی ہو, جہاں گرینری بھی ہو. ایسا ہوتا ہے نا, پانی پہ نظر پڑتے ہی انسان اپنے غم بھول جاتا ہے. ہم سمندر کے کنارے چلے جائیں, سمندر کی آتی جاتی لہروں کو دیکھیں, کتنی خوشی ہوتی ہے. ہم کسی نہر کے پاس سے گزرے, ہم دریا کے پاس سے گزرے, کچھ اللہ نے ہماری نیچر میں ایسی طبیعت میں بات رکھی ہے, جس سے بات کرو وہ کہتا ہے پانی مجھے بہت پسند ہے. وہ ٹھاٹھے مارتا پانی, خوبصورت کلر کا پانی جو اپنے موج پہ کھڑا ہو, کون انسان ہے جسے اچھا نہ لگے؟ پانی کے کنارے جا کے دیکھیے, میرا گھر ہے پانی کے کنارے, الحمدللہ رب العالمین, سمندر کنارے میرا گھر ہے, اور میں اپنے گھر کے دروازے سے باہر جھانکتی ہوں اور میری نظر جب سمندر پہ پڑتی ہے تو میں کہتی ہوں سبحان اللہ, تیری قدرت کے نظارے جو تو نے مجھے دکھائے, الحمدللہ. تو پانی سے جو محبت ہے نا وہ ہر انسان کو ہے, کہ لوگ اپنی پانی کے پاس آ کے اپنے غم بھول جاتے ہیں, اپنی ٹینشن بھول جاتے ہیں, اپنے دکھ بھول جاتے ہیں. تو پانی جو ہے نا اتنا پسند ہے انسان کو. اور نہریں, اللہ اکبر, نہروں کا ذکر کیوں آیا؟ نہریں چلتا پانی ہوتا ہے, بہتا پانی فطرت میں ہے. آپ تصور کریں, اگر میں کچھ بتا رہی ہوں آپ مجھے بعد میں بتائیے گا, کہ کوئی, مجھے لگتا ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو چلتا رواں پانی, خوبصورت ٹھاٹے مات وہ پانی کھلکھلاتا چلا جا رہا ہے پانی, دل چاہتا اس نظارے پہ کھڑے ہو جاؤ. جن شہروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, لوگ ان شہروں میں پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں, ان پہاڑی علاقوں میں جہاں چشمے بہ رہے ہیں, نہریں بہ رہی ہیں, دیکھنے کے لیے, اور کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. کیوں؟ اللہ نے ہماری نیچر میں رکھی ہے نا, تو اللہ نے ہمیں شوق دیا ہے. یہ جملہ یہاں پہ کیوں لکھا ہے؟ ہمیں شوق بڑھانے کے لیے, آپ کے اور میرے دل میں جذبہ بڑھانے کے لیے, کہ دنیا کی ان چیزوں میں پڑھ کے ساری خوشی یہ نہ سمجھنا ہائے قیمتی گاڑیاں ہیں, بیوی خوبصورت ہے, نیک چاہے ہو نہ ہو, بیٹے بہت سارے ہیں, نیک چاہے ہو یا نہ ہو, مال بہت سارا ہے, زمینیں پلاٹ یہ وہ فلاں,
کچھ ہو نا، یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میں تو آپ کے لیے بہت کچھ بنا کے بیٹھا ہوں. جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے شوق دلایا ایسا گھر ہوگا جو اللہ کے پاس ہوگا، اور باغ کے تصور سے ہی خوشی آ جاتی ہے. آپ سوچئے کوئی کہے نا یہ گارڈن ہے، یہ باغ ہے، فوراً دماغ میں آتا ہے اللہ کیا خوبصورت جگہ ہوگی، بڑے درخت بھی ہوں گے، چھوٹے پودے بھی ہوں گے، پھول بھی ہوں گے، گھاس بھی ہوگی، ہریالی بھی ہوگی، بیٹھنے کے لیے سیٹیں لگی ہوں گی، یہ ہوگا. ایک تصور ہی بندے کا چینج ہو جاتا ہے. باغ کا نام آتے ہی ہم اپنے اپنے ذہن کی اختراع سے بنا لیتے ہیں کہ کوئی بڑی خوبصورت جگہ ہوگی. تو پھر اس خوبصورت جگہ میں بہتی ہوں گی نہریں. اللہ اکبر. اور ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے گھر میں میرا گھر ہو ایسی جگہ جہاں نظارہ، میں کھڑکی کھولوں اور سامنے حسین نظارہ ہو، میں اپنے گھر کا دروازہ کھولوں اور سامنے حسین نظارہ ہو. تو اللہ نے بتا دیا نا کہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہوں گے وہ لوگ. کہاں پر ہوں گے؟ ایسے باغوں میں جہاں بہتی ہیں نہریں اس کے نیچے. اللہ اکبر کبیرہ. بہتی ہیں نہریں اس کے نیچے. آپ یہ دیکھیے کہ مجھے لگتا ہے، آپ بھی ذرا تصور کریں، مجھے لگتا ہے کہ کسی اونچی بلندی جگہ پہ پہاڑوں کے وادیوں جیسا کوئی سین میری سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی وادیوں جیسے گھر ہوں گے کہ وہ تو ذکر بھی ہے نا قرآن میں کہ بالا خانے ہوں گے، ایسے اونچی جگہ پہ مقامات ہوں گے جن کے نیچے کا ذکر ہے. تجری من تحتها الانہار، تو نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تصور کیجئے گا ضرور، مزہ آئے گا، بہت اچھا لگے گا آپ کو، تقوی اختیار کرنے کو دل چاہے گا آپ کا کہ نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. جب آپ کی نظر پڑے گی تو پانی خوبصورت کھلکھلاتا جا رہا ہوگا، چل رہا ہوگا. وہ تو جنت کی نہریں ہوں گی. ہم نے تو دنیا کی نہریں دیکھی ہیں، ہمیں کیا معلوم جنت کی نہریں کتنی حسین ہوں گی. اور مجھے لگتا ہے اس کا دوسرا معنی مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شخص کے گھر کے اپنے نیچے نہر بہتی ہوگی. آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ ایک دفعہ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا کہ ایک جو ملکہ تھی سبا، اس کے ہمارے جو جب ان کو لے کر آئے حضرت کون سے وہ تھے ہمارے پیغمبر، ان کے سامنے، تو ان کے سامنے جب لے کر آئے تو وہ ملکہ سبا کو دین کا پیغام بھیجا تھا نا. تو جب ان کو اٹھا کے لائے، ان کا جنات، ان کا پورا جس پہ وہ بیٹھتی تھی، ان کا جو تخت وغیرہ تھا، تو ان کو جیسے اندر داخل کیا تو انہوں نے کیا کیا، اس زمانے میں اتنی اچھے فرش بنا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے کپڑے اٹھا لیے، اور وہ یہ سمجھی کہ نیچے اوپر شیشہ لگا ہوا اور نیچے پانی بہ رہا ہے. وہ یہ سمجھی، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. تو انہوں نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جنات کو بھیجا تھا کہ جاؤ اٹھا کے لاؤ اس کو. خط بھیجا تھا نا پہلے کہ تم دین ہمارا، اللہ کا دین قبول کرو. تو جب اس کو لے کر آئے تو اس نے کیا کیا، اپنے کپڑے اٹھا لیے کہ بھئی شاید میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. حالانکہ وہ تو زمین ہی ایسی تھی، وہ تو ان کا دور ہی اتنا زبردست تھا اور اتنا مالدار تھے وہ، اور اتنا انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو میرے ذہن میں وہ بات بھی آتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ایسے گھروں میں، ان باغوں میں ایسا فلور بنایا ہوا ہوگا کہ جیسا کوئی شیشے جیسا فلور ہوگا. آپ نے ایکویریم دیکھا ہے، اندر پانی کہیں باہر تو نہیں نکل رہا ہوتا، اندر مچھلیاں نظر بھی آتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ عند ربہم جنات تجری، کوئی ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے فلور کے اندر کوئی ایسا شیشہ ہوگا کہ نیچے سے نہریں بہتی ہوئی نظر آئیں گی. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں معلوم، اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن میں تصور کرتی ہوں، تو میں آپ کے ساتھ اپنی بات شیئر کر رہی ہوں کہ آپ دونوں باتیں میں تصور کرتی ہوں، آپ بھی ظاہر تصور کر رہی ہوں گی کہ یا تو کوئی اونچی جگہ ہوں گی خوبصورت سی وادیوں کی طرح سے، جیسے پہاڑوں کے دامن میں بندہ کھڑا اور نیچے سے نہریں سامنے بہ رہی ہوں، یا پھر ہر ایک کے اپنے پیروں میں سے نہر بہ رہی ہوگی. فلور ہی ایسا ہوگا، زمین ہی ایسی ہوگی. تو یہ اللہ نے شوق دلایا ہے. میں بھی یہاں پر آپ کا اور اپنے دل کا شوق بڑھا رہی ہوں، اور آپ کے دل کا بھی اللہ بڑھائے گا انشاءاللہ، کیونکہ دل اللہ کے قابو میں ہے. تو کوئی شخص اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ تو ہم تو امیجن کر رہے ہیں نا، ایک ہم تصور بنا رہے ہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اللہ نے چھپا کے رکھی ہے. تو اللہ نے نہروں کا ذکر کر کے شوق دلایا، جس کو میں نے بول کے آپ کا شوق اور اپنا بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس میں وہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی اللہ نے فرمایا من تحتها الانہار خالدین، اللہ اکبر، رہیں گے ہمیشہ اسی میں، رہیں گے ہمیشہ اسی میں. یہاں پر تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ رہیں گے، اللہ نے واضح کر دیا ہمیشہ رہیں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں. آپ ذرا تصور کریں، جب آپ پکنک پہ جاتی ہیں، گھر آنے کو دل چاہتا ہے، جاتے ہوئے سفر میں جب ہم کسی خوبصورت جگہ کو دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے، ہفتہ پہلے ہی خوش ہوتے ہیں، ہائے میں یہ لے کے جاؤں گی، میں وہ لے کے جاؤں گی، یہ کپڑے پہنوں گی، یہ بھی لے کے جاؤں گی، کھانا ایسا بناؤں گی، یہ کپڑے، وہ تیاریاں. جاتے ہوئے سفر کی
خوشی اتنی ہوتی ہے, اس سفر کی تھکان بھی کچھ نہیں ہوتی, اور بس منزل پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے, اور دل چاہتا ہے اس منظر کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاؤں یا پھر یہیں پہ گھر بنا لوں. اللہ اکبر. ایسا ہوتا ہے نا, جب ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں اس منظر کو چھوڑ کے, تو ہمارا بالکل دل نہیں لگ رہا ہوتا. جب ہم دور کہیں پہاڑوں کی سیر کے لیے یا گھومنے پھرنے جاتے ہیں, منظر تو ہمیں بہت خوشی دیتا ہے, لیکن جب شام ہوتی ہے اور گھر جانا پڑتا ہے, پتہ ہوتا ہے اب پھر واپس جانا ہے اپنے اسی گھر میں رہنے جا کے, تو پھر اس نظارے کو چھوڑتے ہوئے دل تھوڑا سا دکھی ہوتا ہے. بے شک اپنے گھر کی محبت ہمیں لاتی ہے واپس, اللہ سب کے گھر سلامت رکھے, لیکن اس نظارے سے تھوڑی دیر کی جو نظارے کی خوبصورتی ہے نا, اٹریکٹ کرتی ہے, ہمیں جوڑ لیتی ہے اپنے ساتھ. تو اس نظارے کو تو چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہے نا. یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ تم گھبرانا مت میرے بندو, تقوی اختیار کرنا, میں تمہیں اپنے پاس جگہ دوں گا ان باغوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور پھر تم رہو گے اس میں خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے. اللہ اکبر. دیکھیے انسان کی خواہش ہے نا کہ میرا گھر ایسی خوبصورت جگہ میں ہو, اور پھر میں کسی چھوٹے گھر میں نہ جاؤں, میں رہوں ایسے گھر میں, تو پھر میرا ایسا ہی گھر ہو. اچھے کے بعد برے میں نہیں بندہ جا سکتا, اچھے کے بعد اچھے میں ہی رہنا چاہتا ہے. تو اللہ نے پکا یقین دلا دیا, من تحتها الانہار, بہتی ہیں نہریں نیچے, خالدین فیہا, رہو گے اس میں ہمیشہ. اب رہنے کے لیے ساتھی بھی چاہیے ہوتا ہے نا. جتنی جگہ اچھی ہوتی ہے نا, وہاں اپنے محبوب بندے یاد آتے ہیں. میں تو کہیں بھی جاتی ہوں نا, یقین کریں, میں اپنے بہن میرے بچے شوہر ساتھ میں ہوتے ہیں نا, مجھے تبھی اچھا لگتا ہے. تو یہاں پہ من تحتها الانہار خالدین فیہا, اس میں رہیں گے ہمیشہ. یہ پارٹ, اس آیت کا پارٹ 1 یہاں کمپلیٹ کرتی ہوں, دوبارہ میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ ریکارڈنگ لمبی ہو رہی ہے, دوبارہ آتی ہوں.